Allah mutlu mesut etsin kardeşim. अर्तुगरुल गाजी सीज़न 3 के किस्त नंबर 74 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज़ इस सीन से होता है जहां दुंदार अपने खेमे में बैठकर एक खत लिख रहा होता है। खत लिखने के बाद वो खड़ा हो जाता है और इसे एक तरफ रख देता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फिर वो अपने सारे हथियार उठाकर खेमे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बामसी की शादी जारी थी। अर्तुगरुल और उसके सिपाही रिवायती अंदाज में खुशियां मना रहे थे। फिर बामसी और हफ्सा मरकजी खेमे से निकलकर बाहर आते हैं। सिपाही रिवायती अंदाज में रक्स करके उनका इस्तेकबाल करते हैं। हलीमा हाइमा खातून को परेशान देखकर पूछती है, क्या बात है वालिदा? हाइमा खातून कहती है, दुंदार शादी पर नहीं आया और मैं क्या कह सकती हूँ। इतने में दुंदार भी अपने खेमे से बाहर आ चुका था और वो दूर से सबको देखता है और आहिस्ता से कहता है, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बामसी और हेलेना आगे बढ़ने लगते हैं। सब लोग खुश और पुरजोश थे। फिर कबीले के सिपाही रिवायती अंदाज में उसको अपने खेमे में भेज देते हैं और वो अपने खेमे में दाखिल हो जाता है और इस तरह शादी खत्म हो जाती है। Allah mutlu mesut etsin kardeşim. अंदर अफसा कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। हमें इतना प्यार और तोहफे मिले हैं। बामसी कहता है, हमारी शादी ऐसे ही होती है, ये हमारी रिवायात है। हफ्सा कहती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी खुशी मेरी खुशी है और आपका दुख मेरा दुख है। बामसी कहता है, माशाल्लाह आप कितनी प्यारी बातें करती है। शादी का मतलब भी यही होता है कि एक दूसरे के दुख और दर्द को बांटा जाए। इसके बाद बामसी उसका माथा चूमता है। दूसरी तरफ कराजेसर में ओराल और वेसुलस आगे की मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं। ओराल कहता है, कल अर्तुगरुल और अलियार हनली बाजार के सराय महल में होंगे और मैं जाकर अपना कबीला वापस ले लूंगा। वेसुलस पूछता है, और उन सिपाहियों के बारे में क्या ख्याल है जो अलियार के साथ है? ओराल कहता है, मैं किसी बहाने से उनको बाहर शिकार पर भिजवा दूंगा और फिर मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। कई कबीले में अब्दुर्रहमान अंदर आकर बताता है कि तुर्क कबीलों का रहनुमा एक पैगाम लेकर आया है सरदार। अर्तुगरुल कहता है, उसे अंदर भेजो। वो रहनुमा अंदर आकर बताता है, मैं तुर्क सरदारों की तरफ से एक पैगाम लाया हूँ। वो चाहते हैं कि कल उस मुलाकात को मुकम्मल किया जाए जो पिछली दफा अधूरी रह गई थी। वो ये मुलाकात हनली बाजार में रखना चाहते हैं। अलियार साहब को भी इस बारे में बता दिया गया है, वो भी आ जाएंगे। अर्तुगरुल कहता है, ठीक है, आप तुर्क सरदारों को बताओ कि उनकी मेहमान नवाजी करना मेरे लिए एक शर्फ की बात होगी। इसके बाद वो पैगाम रस्सा बाहर निकल जाता है। अर्तुगरुल तुर्कुत को कहता है, कल तुम जरूरी एहतियाती तदाबीर ले लेना। वेसुलस इस वक्त कमजोर हालत में है, लेकिन हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। दूसरी तरफ वेसुलस ओराल से पूछता है, तुमने तुर्क सरदारों से क्या वादा किया है कि वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं? ओराल कहता है, मैंने उनसे आज़ादी का वादा किया है। अब उन्होंने फैसला करना है कि या तो वो अर्तुगरुल के पीछे चलेंगे या फिर अपना मुस्तकबिल खुद बनाएंगे। वेसुलस कहता है, मैं और मेरे आदमी कबीले के करीब एक जगह तुम्हारा इंतजार करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाऊंगा, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा। परेशान मत होना। फिर वो पुरजोशी से हाथ मिलाते हैं। वेसुलस कमांडर से कहता है, हमारे वापस आने तक चोलपन खातून का अच्छी तरह ख्याल रखना। ये सुनकर ओराल उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, मेरी बीवी मेरे साथ जाएगी। वेसुलस कहता है, वहाँ खून खराबा हो सकता है, चोलपन को कोई नुकसान पहुँच सकता है। ओराल कहता है, अगर हम मरे तो इकट्ठे मरेंगे, मैं यहाँ उसे बंदी नहीं बनने दूंगा। वेसुलस कहता है, बंदी नहीं मेहमान ओराल, जब हम फतह हासिल कर लेंगे तो तुम दोबारा उससे मिल जाओगे। ये हम दोनों के लिए अच्छा है। ये सुनकर ओराल खामोश हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वेसुलस अपने कमांडर को कहता है, अगर इसने कुछ गलत किया तो चोलपन को मार देना। कई कबीले में हाइमा खातून अर्तुगरुल और दुंदार के दरमियान इख्तिलाफ की वजह से काफी परेशान बैठी थी और कहती है, दुंदार शादी पर भी नहीं आया और अभी भी वो गायब है। खुदा करे कि सब खैरियत हो। चावेदार कबीले में ओराल का एक साथी आदमी अलियार के पास पहुंचता है और कहता है, हमारे सिपाही काफी परेशान है। मैंने उनके लटके हुए चेहरों से अंदाजा लगाया है। अगर आप इजाजत दे तो कल हम उनको शिकार के लिए भेज दें। वो अपने तीर और तलवारें चलाकर ताज़ा हो जाएंगे। अलियार कुतलुजा से पूछता है, आप क्या कहते हो? कुतलुजा कहता है, इन हालात में हम उनको बाहर नहीं भेज सकते। फिर अलियार उस आदमी को कहता है, मैं कुतलुजा के साथ मिलकर फैसला करके आपको बता दूंगा, अब आप जा सकते हैं। वो आदमी चला जाता है। उसके जाने के बाद अलियार कहता है, मुझे इस आदमी के वफादारी पर शक है, लेकिन इसने जो कहा है वो सही है। सिपाहियों के हौसले को बुलंद रखना जरूरी है ताकि वो काफिरों के साथ लड़ सके। शिकार उनका हौसला बढ़ाएगा। अभी जाकर उनको बताओ कि सुबह वो शिकार पर जाएंगे और फिर सीधे वापस आएंगे, लेकिन उन पर कड़ी नजर रखना। कई कबीले में हाइमा खातून अर्तुगरुल को बताती है कि तुमने दुंदार को बहुत ज्यादा सजा दे दी है। वो अभी बच्चा है,
तुम्हें उसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अर्तुगरुल कहता है, मैं एक भाई और सरदार दोनों बनने की कोशिश कर रहा हूँ वालिदा, मैंने वही किया है जिसका वो हकदार था। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होता है और कहता है, लोगों ने दुंदार साहब को अपने घोड़े पर कबीले से जाते हुए देखा है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। हाइमा खातून बहुत परेशान हो जाती है। फिर अब्दुर्रहमान कहता है, मैं उनके खेमे में गया था, वहाँ मुझे ये खत मिला है। अर्तुगरुल खत पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, जब से हम आपके मकसद के लिए लड़ रहे हैं, आपने मुझे सिखाया है कि जीत के लिए तेज तलवार की जरूरत नहीं बल्कि अकल की जरूरत होती है, और एक अच्छा सिपाही सिर्फ अपनी जरूरत से नहीं पहचाना जाता बल्कि ईमान से भी पहचाना जाता है। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि मैं इन चीजों से कोसों दूर हूँ। मैंने एक नाकाबिले माफी गलती की है। मैं ना ही आपसे नजरें मिला सकता हूँ और ना ही बानो जिजिक से, जिसको मैंने बेवा बना दिया है। मुझे अपने दुआओं में याद रखना और अपनी वालिदा और अपनी कबीले का ख्याल रखना। इसके बाद हाइमा खातून कहती है, अर्तुगरुल, अगर दुंदार शहीद हो जाता तो मैं खुशी के आंसू बहाती, लेकिन मैं इस तरह उसे कोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम दुंदार को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश करो, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। अर्तुगरुल कहता है, अब्दुर्रहमान, दुंदार के पीछे सिपाही भिजवा दो, उन्हें कहो कि वो दुंदार को तलाश किए बगैर वापस न आए। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। दुंदार जंगल में एक जगह मौजूद था। इतने में उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर करीबी नहर से पानी पीने लगता है और फिर अपने आप से कहता है, अहमक दुंदार, तुम अपने गुरूर की वजह से इन पहाड़ों पर चढ़े हो, लेकिन तुम गुरूर को खा नहीं सकते। ये कहकर वो खड़ा हो जाता है और अपने हथियार उठाकर एक तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ कराजेसर में चोलपन ओराल की फतह के लिए दुआ मांग रही थी। इस दौरान उसे अजीब से ख्याल आ रहे थे। इतने में ओराल वहां आकर कहता है, वक्त आ गया है चोलपन। चोलपन कहती है, आज की रात बहुत खौफनाक थी, सुबह होने तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। ओराल कहता है, अब से कई कबीले वाले हैं जिनको डरावने ख्वाब आएंगे। चोलपन कहती है, मैंने ख्वाब देखा है कि 2 मुंहों वाले सांप ने तुम्हें कत्ल कर दिया है। एक दफा पहले भी मैंने ऐसा ही ख्वाब देखा था और अपने बाबा को खो दिया था। ओराल कहता है, तुम्हें डर की वजह से ऐसे ख्वाब आ रहे हैं चोलपन, अच्छी चीजों के बारे में सोचो तो अच्छा होगा, मेरे साथ आओ। फिर ओराल उसे लेकर बाहर निकल जाता है। बाहर वेसुलियस ने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया हुआ था और अपने कमांडर को कहता है, मेरी गैर मौजूदगी में किसी को भी किले के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जब तक मैं वापस न आऊँ तमाम दरवाजों को ताला लगा दो। इतने में चोलपन और ओराल भी अंदर से आ जाते हैं। वेसुलियस उसे कहता है, तो आखिरकार तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है ओराल। ओराल कहता है, मैं अपनी बीवी के लिए दोबारा यहाँ आऊंगा। इसके बाद ओराल और वेसुलियस सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कई कबीले में बामसी और हफ्सा कुएं से पानी निकालने में मसरूफ थे। बामसी उसकी तारीफें कर रहा था। इतने में सामसा एक तरफ भाग रहा था। बामसी उसे बुलाकर पूछता है, क्या बात है सामसा भाई? सामसा कहता है, हनली बाजार में आज अर्तुगरुल और तुर्क सरदारों के दरमियान मुलाकात है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। इसके अलावा दुंदार साहब कबीला छोड़ चुके हैं, खुदा करे कि सब ठीक हो। बामसी कहता है, ठीक है तुम जाओ सामसा। फिर वो हफ्सा से कहता है, मुझे माफ करना हफ्सा खातून, मुझे भी जाना होगा। हफ्सा कहती है, ठीक है बामसी, इन हालात में आपको अर्तुगरुल साहब को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहकर बामसी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हाइमा खातून दुंदार के बारे में सोचकर परेशान बैठी थी और उन्हें वो ख्याल आता है जब अर्तुगरुल दुंदार को डांट रहा था, और इसी के साथ इस किस का अख्तिताम हो जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़यात सीरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 36 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जहां हम इस जगह तक पहुंचे थे, मुसलमान सिर्फ इसलिए फ़तह पर फ़तह हासिल करते आ रहे हैं क्योंकि वो अपने मज़हब की खातिर लड़ रहे हैं। वो जिस इलाके को फ़तह करते हैं वहाँ के लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहते हैं। जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते, इनसे मुसलमान जज़िया वसूल करते हैं। क्या ये गलत है कि तुम में भी वो है जो इसलिए अपने घरों से भागे थे कि वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे? क्या तुम पसंद करोगे कि मुसलमान आ जाए और तुम्हारी इबादतगाहों के दरवाज़े बंद हो जाए? क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मुसलमान तुम्हारी बेटियों को लोंडिया बनाकर अपने साथ ले जाए? ज़रा गौर करो तो समझोगे कि हमें तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। हम तुम्हें एक फ़ौज दे रहे हैं, इसे और ज़्यादा ताकतवर बनाओ और अपने मज़हब को एक बेबुनियाद मज़हब से बचाओ। अंदर ज़गर ने ईसाइयों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा मुश्तगिल किया कि वो इसी वक्त वापस गए और मौरख़ों की तहरीर के मुताबिक अपने कबीले की हर बस्ती में जाकर ऐलान करने लगे कि मुसलमानों का बहुत बड़ा लश्कर कत्ल व गारत और लूट मार करता चला आ रहा है। वो सिर्फ़ इसी को बख्शते हैं जो उनका मज़हब कबूल कर लेता है। वो जवान और कमसन लड़कियों को अपने साथ ले जाएंगे। अपनी लड़कियों को छुपा लो, मालो दौलत ज़मीन में दबाओ। औरतें बच्चों को लेकर जंगलों में चली जाएगी। जवान आदमी हथियार, घोड़े और ऊँट लेकर हमारे साथ आ जाए।
شہنشاہ فارس کی فوج ہمارے ساتھ ہے، یسوع مسیح کی قسم ہم اپنی عزت پر کٹ مریں گے، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ ایک شور تھا، للکار تھی جو آندھی کی طرح دہشت و جبل کو جن و انس کو لپٹ میں لے رہی تھی۔ کوئی بھی کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے۔ جوش و خروش تھا۔ عیسائی مائیں اور اپنی جوان بیٹوں کو رخصت کر رہی تھی، بیویاں خاوندوں کو اور بہنیں بھائیوں کو الوداع کہہ رہی تھی۔ ایک فوج تیار ہوتی جا رہی تھی جس کی نفری تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ کسرا کی فوج کے کمانڈر وغیرہ آ گئے تھے۔ وہ ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے جا رہے تھے جو کسرا کے فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ ایک بستی میں لڑنے والے عیسائی جمع ہو رہے تھے۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ بستی میں مشغلیں گھوم پھر رہی تھی اور شور تھا۔ بستی دن کی طرح بیدار اور سرگرم تھی۔ دو آدمی جو اس بستی والوں کے لیے اجنبی تھے بستی میں داخل ہوئے اور لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ہم ایک للکار سن کر آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہم روزگار کی تلاش میں بڑی دور سے آئے ہیں اور شاید مدائن تک چلے جائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ہو کون؟ کسی نے ان سے پوچھا۔ مذہب کیا ہے تمہارا؟ دونوں نے اپنی اپنی شہادت کی انگلیاں باری باری اپنے دونوں کندھوں سے لگائی اور اپنے سینے پر انگلیاں اوپر نیچے کر کے صلیب کا نشان بنایا، اور دونوں نے بیک زبان کہا کہ وہ عیسائی ہے۔ پھر تم مدائن جا کر کیا کرو گے؟ انہیں ایک بوڑھے نے کہا۔ تم تنومند ہو، تمہارے جسموں میں طاقت ہے، کیا تم اپنے آپ کو کنواری مریم کی آبرو پر قربان ہونے کے قابل نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے لیے تمہارا پیٹ مقدس ہے؟ نہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہمیں کچھ بتاؤ اور تم میں جو سب سے زیادہ سنایا ہے ہمیں اس سے ملاؤ، ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ وہاں فارس کی فوج کا ایک پرانا کمانڈر موجود تھا۔ ان دونوں کو اس کے پاس لے گئے۔ سنا ہے تم کچھ بتانا چاہتے ہو؟ کمانڈر نے کہا۔ ہاں، ایک نے کہا، ہم اپنا راستہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں۔ سنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے، یہاں ہو رہی ہے۔ کمانڈر نے کہا۔ کیا تم اس فوج میں شامل ہونے آئے ہو؟ عیسائی ہو کر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس فوج میں شامل نہیں ہوں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ ہم کاظمہ سے تھوڑی دور کی ایک بستی سے کے رہنے والے عرب ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر آئے ہیں، اب آگے نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن سامنے وہ بہت تھوڑی تعداد کو لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری فوج ان سے شکست کھا جاتی ہے۔ اسے زمین پر لکیر ڈال کر سمجھاؤ۔ اس کے دوسرے ساتھی نے اسے کہا۔ پھر ایرانی کمانڈر سے کہا، ہمیں معمولی دماغ کے آدمی نہ سمجھنا، ہم تمہیں اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ مسلمانوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے، اور تم لوگ انہیں کہاں لا کر لڑاؤ تو انہیں شکست دے سکتے ہو۔ ہم جو کچھ بتائے یہ اپنے سالار کو بتا دینا۔ ایک مشغل لا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا گیا۔ یہ دونوں آدمی زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے لکیریں ڈالنے لگے۔ انہوں نے جنگی اصطلاحوں میں ایسا نقشہ پیش کیا کہ کمانڈر بہت متاثر ہوا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مدائن کی فوج کس طرف سے آ رہی ہے تو ہم تمہیں بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، اور کچھ خطروں سے بھی خبردار کر سکتے ہیں۔ دو فوجیں مسلمان کو کچلنے کے لیے آ رہی ہے، کمانڈر نے کہا۔ مسلمان ان کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے، بشرطیہ کہ دونوں فوجیں مختلف سمتوں سے آئے، ایک اجنبی عیسائی نے کہا۔ وہ مختلف سمتوں سے آ رہی ہے، کمانڈر نے کہا۔ ایک فوج مدائن سے ہمارے بڑے ہی دلیر اور قابل سالار اندر زغر کی زیر کمان آ رہی ہے، اور دوسری فوج ایسے ہی ایک نامور سالار بہمن جازویہ لا رہا ہے۔ دونوں دجلہ کے مقام پر اکٹھے ہوں گے، ان کے ساتھ بکر بن وائل کا پورا قبیلہ ہوگا۔ چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے بھی اپنے آدمی دیے ہیں، تو پھر تمہارے سالاروں کو جنگی چالیں چلنے کی ضرورت نہیں، دوسرے نے کہا۔ تمہاری فوج تو سیلاب کی مانند ہے، مسلمان تنکوں کی طرح بہک جائیں گے۔ کیا تم ہم دونوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ ہم نے تم میں خاص قسم کی ذہانت دی کی ہے۔ تم سالار نہیں تو نائب سالار کے عہدے کے لائق ضرور ہو۔ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو، کمانڈر نے کہا۔ ہم اپنے گھوڑے لے آئے، دونوں میں سے ایک نے کہا۔ ہم تمہیں صبح یہی ملیں گے۔ صبح کوچ ہو رہا ہے، کمانڈر نے کہا۔
ان تمام لوگوں کو جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے، تم ان کے ساتھ آ جانا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دونوں بستی سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے بستی سے کچھ دور جا کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے اور بستی میں پیدل گئے تھے۔ بستی سے نکلتے ہی وہ دوڑ پڑے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ کیا ہم صبح تک پہنچ سکیں گے؟ بن آصف ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ خدا کی قسم ہمیں پہنچنا پڑے گا، خواہ اڑ کر پہنچے، بن آصف نے کہا۔ یہ خبر ابن ولید تک بر وقت نہ پہنچی تو ہماری شکست لازمی ہے۔ گھوڑے تکے ہوئے نہیں، اللہ کا نام لو اور ایڑ لگا دو۔ دونوں نے ایڑ لگائی اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ عشر ابن آصف نے بلند آواز سے اپنے ساتھی سے کہا، یہ طوفان ہے، اب آتش پرستوں کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا۔ صرف بکر بن وائل کی تعداد دیکھ لو، کئی ہزار ہوگی۔ میں نے اپنے سالار ابن ولید کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تھا۔ عشر نے کہا، کیا تم اس کی پریشانی کو نہیں سمجھے؟ عشر بن آصف نے کہا، ہم اتنے طاقتور دشمن کے پیٹ میں آ گئے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عشر نے کہا، آتش پرست اس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہے، اور ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں جس کی یہ زمین ہے۔ یہ دونوں گھڑ سوار خالد رضی اللہ عنہ کے اس جاسوسی نظام کے بڑے ذہین آدمی تھے جو خالد رضی اللہ عنہ نے فارس کے سرحد کے اندر آ کر قائم کیا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ وہ مدینہ سے بہت دور اجنبی زمین پر آ گئے ہیں جہاں اللہ کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ہر طرف اپنے آنکھیں بچھا رکھی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ ان کے خیمے کے قریب دو گھوڑے رک آئے۔ سوار کود کر اترے۔ خالد رضی اللہ عنہ نماز با جماعت پڑھ کر آ رہے تھے۔ ان سواروں کو دیکھ کر ان کے قریب جا رکے۔ گھوڑوں کا پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے دریا میں سے گزر کر آئے ہو۔ ان کی سانسیں پونکھنی کی طرح چل رہی تھی۔ سواروں کی حالت گھوڑوں سے بھی بدتر تھی۔ عشر خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، بن آصف کیا خبر لائے ہو؟ اندر چلو ذرا دم لے لو۔ دم لینے کا وقت نہیں سالار، بن آصف نے خالد رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، آتش پرستوں کا سیلاب آ رہا ہے۔ ہم نے یہ خبر عیسائیوں کی ایک بستی سے لی ہے۔ بکر بن وائل کی الگ فوج تیار ہو گئی ہے۔ یہ مدائن کی فوج کے ساتھ اندرزغر نام کے ایک سالار کی زیر کمان آ رہی ہے۔ دوسری فوج بہمن جازیہ کی زیر کمان دوسری طرف سے آ رہی ہے۔ کیا یہ فوجیں ہم پر مختلف سمتوں سے حملہ کریں گے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ نہیں، عشر نے جواب دیا، دونوں فوجیں دجلہ میں اکٹھے ہوں گی اور تم کہتے ہو کہ سیلاب کی طرح آگے بڑھے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کمانڈر نے یہی بتایا ہے۔ بن آصف بولا، ان دونوں کی رپورٹ ابھی مکمل ہوئی تھی کہ ایک شتر سوار خیمے کے باہر آ رکا اور اون سے اتر کر بغیر اطلاع خیمے میں آ گیا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ فلاں سمت سے ایرانیوں کی ایک فوج بہمن جاوزیہ کی قیادت میں آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک جاسوس تھا جو کسی بیس میں اس طرف نکل گیا تھا جدھر سے بہمن کی فوج آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اندرزغر اور بہمن جاوزیہ کو اس طرح کوچ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیک وقت یا تھوڑے سے وقفے کے دجلہ پہنچتے، مگر ہوا یوں کہ اندرزغر پہلے روانہ ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسرا اور چیت کے قریب تھا، اس لیے ارشید اس کے سر پر سوار تھا۔ بہمن دور تھا، اسے کوچ کا حکم قاصد کی زبانی پہنچا تھا۔ وہ 2 دن بعد روانہ ہوا۔ کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندرزغر کے ساتھ تھی۔ بہمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی، صرف ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کی مانند تھی۔ اور شیر نے کہا تھا کہ وہ ایک اور شکست کا خطرہ نہیں مول لے گا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی جتنی اکٹھی ہو سکتی تھی۔ اندرزغر کی فوج کا تو شمار ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنے فوج میں شامل کر لیے تھے۔ ان میں پیادہ بھی تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا میں آتش پرستوں کی جو فوجیں مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے وہ ابھی تک قدم گھسیٹتے مدائن کو جا رہے تھے۔ وہ صرف تکن کے مارے ہوئے نہیں تھے
ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ پسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہوئے تھے۔ اس بگدڑ میں جو کشتیاں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدینوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا تھا۔ ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ ان کے کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں پر تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اس طرح زندہ سپاہیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کشتیاں خون سے بھر گئی تھی۔ زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کینے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ کشتیاں دریاؤ کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ خود ہی بہتی کہیں سے کہیں جا پہنچی تھی اور دور دور کنارے سے لگ گئی تھی، اور زرتش کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور ذہنی حالت میں مدائن کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ دو دو چار چار اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندر زغر کی فوج کو آتے دیکھا تو بھاگ اٹھے۔ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ تعداد ایسے سپاہیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے، ان سے بات کرتے تو وہ خالی خالی نگاہوں اور بے تاثر چہروں سے ہر کسی کو دیکھتے تھے۔ بعض بولنے کے بجائے چیخیں مارتے اور دوڑ پڑتے تھے، پیشتر اس کے کہ یہ ساری فوج کے لیے خوف و ہراس کا سبب بن جائے۔ انہیں فوج سے دور لے جا کر ختم کر دو۔ ان کے سالار اندر زغر نے حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدائن کی یہ فوج تازہ دم تھی، اس نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن دریا کے معرکے سے بچے ہوئے سپاہی جب راستے میں اس تازہ دم فوج میں شامل ہوئے تو ہلکے سے خوف کی ایک لہر ساری فوج میں پھیل گئی۔ شکست خوردہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے اور یہ ظاہری کرنے کے لیے کہ وہ بے جگری سے لڑے ہیں، مسلمانوں کے متعلق اپنی فوج کو ایسی باتیں سنائی جیسے مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت طاقت ہو اور وہ جن بوت ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی قیادت کی یہ خوبی تھی کہ وہ دشمن کو جسمانی شکست ایسے دیتے تھے کہ دشمن پر نفسیاتی اثر بھی ہو پڑتا تھا، جو ایک عرصے تک دشمن کے سپاہیوں پر باقی رہتا، اور اسی دشمن کے ساتھ جب ایک اور معرکہ لڑا جاتا تو وہ نفسیاتی اثر خالد رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ دیتا تھا۔ یہ اثر پیدا کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ دشمن کو پسپا کرنے پر ہی مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ دشمن کا تعاقب کرتے اور اس سے زیادہ جانی نقصان پہنچاتے تھے۔ مسلمان صرف اس لیے فتح پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے مذہب کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ وہ جس علاقے کو فتح کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ان سے مسلمان جزیہ وصول کرتے ہیں۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم میں بھی وہ ہے جو اس لیے اپنے گھروں سے بھاگے تھے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ مسلمان آ جائے اور تمہاری عبادت گاہوں کے دروازے بند ہو جائے؟ کیا تم برداشت کر لو گے کہ مسلمان تمہاری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کر اپنے ساتھ لے جائے؟ ذرا غور کرو تو سمجھو گے کہ ہمیں تمہاری نہیں بلکہ تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم تمہیں ایک فوج دے رہے ہیں، اسے اور زیادہ طاقتور بناؤ اور اپنے مذہب کو ایک بے بنیاد مذہب سے بچاؤ۔ اندر زغر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسا مشتعل کیا کہ وہ اسی وقت واپس گئے اور مورخوں کی تحریر کے مطابق اپنے قبیلے کی ہر بستی میں جا کر اعلان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر قتل و غارت اور لوٹ مار کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ صرف اسی کو بخشتے ہیں جو ان کا مذہب قبول کر لیتا ہے۔ وہ جوان اور کم سن لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اپنی لڑکیوں کو چھپا لو، مال و دولت زمین میں دباؤ، عورتیں بچوں کو لے کر جنگلوں میں چلی جائے گی۔ جوان آدمی ہتھیار گھوڑے اور اونٹ لے کر ہمارے ساتھ آ جائے۔ شہنشاہ فارس کی فوج ہمارے ساتھ ہے، یسوع مسیح کی قسم ہم اپنی عزت پر کٹ مریں گے، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ ایک شور تا للکار تھی جو آندھی کی طرح دہشت و جبل کو جن و انس کو لپٹ میں لے رہی تھی۔ کوئی بھی کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے۔ جوش و خروش تھا۔ عیسائی مائیں اور اپنی جوان بیٹوں کو رخصت کر رہی تھی، بیویاں خاوندوں کو اور بہنیں بھائیوں کو الوداع کہہ رہی تھی۔ ایک فوج تیار ہوتی جا رہی تھی
جس کی نفری تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ کسرا کی فوج کے کمانڈر وغیرہ آ گئے تھے۔ وہ ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے جا رہے تھے جو کسرا کے فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ ایک بستی میں لڑنے والے عیسائی جمع ہو رہے تھے۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ بستی میں مشغلیں گھوم پھر رہی تھی اور شور تھا۔ بستی دن کی طرح بیدار اور سرگرم تھی۔ دو آدمی جو اس بستی والوں کے لیے اجنبی تھے بستی میں داخل ہوئے اور لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ہم ایک للکار سن کر آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہم روزگار کی تلاش میں بڑی دور سے آئے ہیں اور شاید مدائن تک چلے جائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ہو کون؟ کسی نے ان سے پوچھا۔ مذہب کیا ہے تمہارا؟ دونوں نے اپنی اپنی شہادت کی انگلیاں باری باری اپنے دونوں کندھوں سے لگائی اور اپنے سینے پر انگلیاں اوپر نیچے کر کے صلیب کا نشان بنایا، اور دونوں نے بیک زبان کہا کہ وہ عیسائی ہے۔ پھر تم مدائن جا کر کیا کرو گے؟ انہیں ایک بوڑھے نے کہا۔ تم تنومند ہو، تمہارے جسموں میں طاقت ہے، کیا تم اپنے آپ کو کنواری مریم کی آبرو پر قربان ہونے کے قابل نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے لیے تمہارا پیٹ مقدس ہے؟ نہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہمیں کچھ بتاؤ اور تم میں جو سب سے زیادہ سنایا ہے ہمیں اس سے ملاؤ، ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ وہاں فارس کی فوج کا ایک پرانا کمانڈر موجود تھا۔ ان دونوں کو اس کے پاس لے گئے۔ سنا ہے تم کچھ بتانا چاہتے ہو؟ کمانڈر نے کہا۔ ہاں، ایک نے کہا، ہم اپنا راستہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں۔ سنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے، یہاں ہو رہی ہے۔ کمانڈر نے کہا۔ کیا تم اس فوج میں شامل ہونے آئے ہو؟ عیسائی ہو کر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس فوج میں شامل نہیں ہوں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ ہم کاظمہ سے تھوڑی دور کی ایک بستی سے کے رہنے والے عرب ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر آئے ہیں، اب آگے نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن سامنے وہ بہت تھوڑی تعداد کو لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری فوج ان سے شکست کھا جاتی ہے۔ اسے زمین پر لکیر ڈال کر سمجھاؤ۔ اس کے دوسرے ساتھی نے اسے کہا۔ پھر ایرانی کمانڈر سے کہا، ہمیں معمولی دماغ کے آدمی نہ سمجھنا، ہم تمہیں اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ مسلمانوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے، اور تم لوگ انہیں کہاں لا کر لڑاؤ تو انہیں شکست دے سکتے ہو۔ ہم جو کچھ بتائے یہ اپنے سالار کو بتا دینا۔ ایک مشغل لا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا گیا۔ یہ دونوں آدمی زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے لکیریں ڈالنے لگے۔ انہوں نے جنگی اصطلاحوں میں ایسا نقشہ پیش کیا کہ کمانڈر بہت متاثر ہوا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مدائن کی فوج کس طرف سے آ رہی ہے تو ہم تمہیں بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، اور کچھ خطروں سے بھی خبردار کر سکتے ہیں۔ دو فوجیں مسلمان کو کچلنے کے لیے آ رہی ہے، کمانڈر نے کہا۔ مسلمان ان کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے، بشرطیہ کہ دونوں فوجیں مختلف سمتوں سے آئے، ایک اجنبی عیسائی نے کہا۔ وہ مختلف سمتوں سے آ رہی ہے، کمانڈر نے کہا۔ ایک فوج مدائن سے ہمارے بڑے ہی دلیر اور قابل سالار اندر زغر کی زیر کمان آ رہی ہے، اور دوسری فوج ایسے ہی ایک نامور سالار بہمن جازویہ لا رہا ہے۔ دونوں دجلہ کے مقام پر اکٹھے ہوں گے، ان کے ساتھ بکر بن وائل کا پورا قبیلہ ہوگا۔ چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے بھی اپنے آدمی دیے ہیں، تو پھر تمہارے سالاروں کو جنگی چالیں چلنے کی ضرورت نہیں، دوسرے نے کہا۔ تمہاری فوج تو سیلاب کی مانند ہے، مسلمان تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ کیا تم ہم دونوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ ہم نے تم میں خاص قسم کی ذہانت دیکھی ہے۔ تم سالار نہیں تو نائب سالار کے عہدے کے لائق ضرور ہو، تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو، کمانڈر نے کہا۔ ہم اپنے گھوڑے لے آئے، دونوں میں سے ایک نے کہا۔ ہم تمہیں صبح یہی ملیں گے، صبح کوچ ہو رہا ہے، کمانڈر نے کہا۔ ان تمام لوگوں کو جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے، تم ان کے ساتھ آ جانا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دونوں بستی سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے بستی سے کچھ دور جا کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے اور بستی میں پیدل گئے تھے۔ بستی سے نکلتے ہی وہ دوڑ پڑے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ کیا ہم صبح تک پہنچ سکیں گے؟ بن آصف ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ خدا کی قسم ہمیں پہنچنا پڑے گا، خواہ اڑ کر پہنچے، بن آصف نے کہا۔
یہ خبر ابن ولید تک بر وقت نہ پہنچی تو ہماری شکست لازمی ہے۔ گھوڑے تکے ہوئے نہیں، اللہ کا نام لو اور ایڑ لگا دو۔ دونوں نے ایڑ لگائی اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ عشر ابن آصف نے بلند آواز سے اپنے ساتھی سے کہا، یہ طوفان ہے، اب آتش پرستوں کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا۔ صرف بکر بن وائل کی تعداد دیکھ لو، کئی ہزار ہوگی۔ میں نے اپنے سالار ابن ولید کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تھا۔ عشر نے کہا، کیا تم اس کی پریشانی کو نہیں سمجھے؟ عشر بن آصف نے کہا، ہم اتنے طاقتور دشمن کے پیٹ میں آ گئے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عشر نے کہا، آتش پرست اس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہے، اور ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں جس کی یہ زمین ہے۔ یہ دونوں گھڑ سوار خالد رضی اللہ عنہ کے اس جاسوسی نظام کے بڑے ذہین آدمی تھے جو خالد رضی اللہ عنہ نے فارس کے سرحد کے اندر آ کر قائم کیا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ وہ مدینہ سے بہت دور اجنبی زمین پر آ گئے ہیں جہاں اللہ کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ہر طرف اپنے آنکھیں بچھا رکھی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ ان کے خیمے کے قریب دو گھوڑے رک آئے۔ سوار کود کر اترے۔ خالد رضی اللہ عنہ نماز با جماعت پڑھ کر آ رہے تھے۔ ان سواروں کو دیکھ کر ان کے قریب جا رکے۔ گھوڑوں کا پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے دریا میں سے گزر کر آئے ہو۔ ان کی سانسیں پونکھنی کی طرح چل رہی تھی۔ سواروں کی حالت گھوڑوں سے بھی بدتر تھی۔ عشر خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، بن آصف کیا خبر لائے ہو؟ اندر چلو ذرا دم لے لو۔ دم لینے کا وقت نہیں سالار۔ بن آصف نے خالد رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، آتش پرستوں کا سیلاب آ رہا ہے۔ ہم نے یہ خبر عیسائیوں کی ایک بستی سے لی ہے۔ بکر بن وائل کی الگ فوج تیار ہو گئی ہے۔ یہ مدائن کی فوج کے ساتھ اندرزغر نام کے ایک سالار کی زیر کمان آ رہی ہے۔ دوسری فوج بہمن جازیہ کی زیر کمان دوسری طرف سے آ رہی ہے۔ کیا یہ فوجیں ہم پر مختلف سمتوں سے حملہ کریں گے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ نہیں، عشر نے جواب دیا، دونوں فوجیں دجلہ میں اکٹھے ہوں گی اور تم کہتے ہو کہ سیلاب کی طرح آگے بڑھے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کمانڈر نے یہی بتایا ہے۔ بن آصف بولا، ان دونوں کی رپورٹ ابھی مکمل ہوئی تھی کہ ایک شتر سوار خیمے کے باہر آ رکا اور اون سے اتر کر بغیر اطلاع خیمے میں آ گیا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ فلاں سمت سے ایرانیوں کی ایک فوج بہمن جازیہ کی قیادت میں آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک جاسوس تھا جو کسی بیس میں اس طرف نکل گیا تھا جدھر سے بہمن کی فوج آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اندرزغر اور بہمن جازیہ کو اس طرح کوچ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیک وقت یا تھوڑے سے وقفے کے دجلہ پہنچتے، مگر ہوا یوں کہ اندرزغر پہلے روانہ ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسرا اور چیت کے قریب تھا، اس لیے ارشید اس کے سر پر سوار تھا۔ بہمن دور تھا، اسے کوچ کا حکم قاصد کی زبانی پہنچا تھا۔ وہ 2 دن بعد روانہ ہوا۔ کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندرزغر کے ساتھ تھی۔ بہمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ صرف ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کی مانند تھی۔ اور شیر نے کہا تھا کہ پھر تم مدائن جا کر کیا کرو گے؟ انہیں ایک بوڑھے نے کہا، تم تنومند ہو، تمہارے جسموں میں طاقت ہے، کیا تم اپنے آپ کو کنواری مریم کی آبرو پر قربان ہونے کے قابل نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے لیے تمہارا پیٹ مقدس ہے؟ نہیں، ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں کچھ بتاؤ اور تم میں جو سب سے زیادہ سنایا ہے ہمیں اس سے ملاؤ، ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ وہاں فارس کی فوج کا ایک پرانا کمانڈر موجود تھا۔ ان دونوں کو اس کے پاس لے گئے۔ سنا ہے تم کچھ بتانا چاہتے ہو؟ کمانڈر نے کہا، ہاں۔ ایک نے کہا، ہم اپنا راستہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں، سنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے، یہاں ہو رہی ہے۔ کمانڈر نے کہا، کیا تم اس فوج میں شامل ہونے آئے ہو؟ عیسائی ہو کر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس فوج میں شامل نہیں ہوں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہم کاظمہ سے تھوڑی دور کی ایک بستی سے کے رہنے والے عرب ہیں، ہم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر آئے ہیں، اب آگے نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن سامنے وہ بہت تھوڑی تعداد کو لاتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ تمہاری فوج ان سے شکست کھا جاتی ہے۔ اسے زمین پر لکیر ڈال کر سمجھاؤ۔ اس کے دوسرے ساتھی نے اسے کہا۔ پھر ایرانی کمانڈر سے کہا، ہمیں معمولی دماغ کے آدمی نہ سمجھنا، ہم تمہیں اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ مسلمانوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے، اور تم لوگ انہیں کہاں لا کر لڑاؤ تو انہیں شکست دے سکتے ہو۔ ہم جو کچھ بتائے یہ اپنے سالار کو بتا دینا۔ ایک مشغل لا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا گیا۔ یہ دونوں آدمی زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے لکیریں ڈالنے لگے۔ انہوں نے جنگی اصطلاحوں میں ایسا نقشہ پیش کیا کہ کمانڈر بہت متاثر ہوا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مدائن کی فوج کس طرف سے آ رہی ہے تو ہم تمہیں بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، اور کچھ خطروں سے بھی خبردار کر سکتے ہیں۔ دو فوجیں مسلمان کو کچلنے کے لیے آ رہی ہے، کمانڈر نے کہا۔ مسلمان ان کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے بشرطیہ کہ دونوں فوجیں مختلف سمتوں سے آئے، ایک اجنبی عیسائی نے کہا۔ وہ مختلف سمتوں سے آ رہی ہے، کمانڈر نے کہا۔ ایک فوج مدائن سے ہمارے بڑے ہی دلیر اور قابل سالار اندر زغر کی زیر کمان آ رہی ہے، اور دوسری فوج ایسے ہی ایک نامور سالار بہمن جازویہ لا رہا ہے۔ دونوں دجلہ کے مقام پر اکٹھے ہوں گے، ان کے ساتھ بکر بن وائل کا پورا قبیلہ ہوگا۔ چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے بھی اپنے آدمی دیے ہیں، تو پھر تمہارے سالاروں کو جنگی چالیں چلنے کی ضرورت نہیں، دوسرے نے کہا۔ تمہاری فوج تو سیلاب کی مانند ہے، مسلمان تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ کیا تم ہم دونوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ ہم نے تم میں خاص قسم کی ذہانت دیکھی ہے۔ تم سالار نہیں تو نائب سالار کے عہدے کے لائق ضرور ہو۔ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو، کمانڈر نے کہا۔ ہم اپنے گھوڑے لے آئے، دونوں میں سے ایک نے کہا۔ ہم تمہیں صبح یہی ملیں گے۔ صبح کوچ ہو رہا ہے، کمانڈر نے کہا۔ ان تمام لوگوں کو جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے، تم ان کے ساتھ آ جانا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دونوں بستی سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے بستی سے کچھ دور جا کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے اور بستی میں پیدل گئے تھے۔ بستی سے نکلتے ہی وہ دوڑ پڑے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ کیا ہم صبح تک پہنچ سکیں گے؟ بن آصف ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ خدا کی قسم ہمیں پہنچنا پڑے گا، خواہ اڑ کر پہنچے، بن آصف نے کہا۔ یہ خبر ابن ولید تک بر وقت نہ پہنچی تو ہماری شکست لازمی ہے۔ گھوڑے تکے ہوئے نہیں، اللہ کا نام لو اور ایڑ لگا دو۔ دونوں نے ایڑ لگائی اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ عشر ابن آصف نے بلند آواز سے اپنے ساتھی سے کہا، یہ طوفان ہے، اب آتش پرستوں کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا۔ صرف بکر بن وائل کی تعداد دیکھ لو، کئی ہزار ہوگی۔ میں نے اپنے سالار ابن ولید کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تھا، عشر نے کہا۔ کیا تم اس کی پریشانی کو نہیں سمجھے؟ عشر بن آصف نے کہا۔ ہم اتنے طاقتور دشمن کے پیٹ میں آ گئے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، عشر نے کہا۔ آتش پرست اس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہے، اور ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں جس کی یہ زمین ہے۔ یہ دونوں گھڑ سوار خالد رضی اللہ عنہ کے اس جاسوسی نظام کے بڑے ذہین آدمی تھے جو خالد رضی اللہ عنہ نے فارس کے سرحد کے اندر آ کر قائم کیا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ وہ مدینہ سے بہت دور اجنبی زمین پر آ گئے ہیں جہاں اللہ کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ہر طرف اپنے آنکھیں بچھا رکھی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ ان کے خیمے کے قریب دو گھوڑے رک آئے۔ سوار کود کر اترے۔ خالد رضی اللہ عنہ نماز با جماعت پڑھ کر آ رہے تھے۔ ان سواروں کو دیکھ کر ان کے قریب جا رکے۔ گھوڑوں کا پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے دریا میں سے گزر کر آئے ہو۔ ان کی سانسیں پونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ سواروں کی حالت گھوڑوں سے بھی بدتر تھی۔ عشر خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، بن آصف کیا خبر لائے ہو؟ اندر چلو ذرا دم لے لو۔ دم لینے کا وقت نہیں سالار، بن آصف نے خالد رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، آتش پرستوں کا سیلاب آ رہا ہے۔ ہم نے یہ خبر عیسائیوں کی ایک بستی سے لی ہے۔ بکر بن وائل کی الگ فوج تیار ہو گئی ہے۔ یہ مدائن کی فوج کے ساتھ اندرزغر نام کے ایک سالار کی زیر کمان آ رہی ہے۔ دوسری فوج بہمن جازیہ کی زیر کمان دوسری طرف سے آ رہی ہے۔ کیا یہ فوجیں ہم پر مختلف سمتوں سے حملہ کریں گے؟
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ نہیں، اشعر نے جواب دیا، دونوں فوجیں دجلہ میں اکٹھے ہوں گی اور تم کہتے ہو کہ سیلاب کی طرح آگے بڑھے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کمانڈر نے یہی بتایا ہے۔ بن آصف بولا، ان دونوں کی رپورٹ ابھی مکمل ہوئی تھی کہ ایک شتر سوار خیمے کے باہر آ رکا اور اونٹ سے اتر کر بغیر اطلاع خیمے میں آ گیا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ فلاں سمت سے ایرانیوں کی ایک فوج بہمن جاوزیہ کی قیادت میں آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک جاسوس تھا جو کسی بیس میں اس طرف نکل گیا تھا جدھر سے بہمن کی فوج آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اندرزغر اور بہمن جاوزیہ کو اس طرح کوچ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیک وقت یا تھوڑے سے وقفے کے دجلہ پہنچتے، مگر ہوا یوں کہ اندرزغر پہلے روانہ ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسرا ارشید کے قریب تھا، اس لیے ارشید اس کے سر پر سوار تھا۔ بہمن دور تھا، اسے کوچ کا حکم قاصد کی زبانی پہنچا تھا۔ وہ 2 دن بعد روانہ ہوا۔ کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندرزغر کے ساتھ تھی۔ بہمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی، صرف ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کی مانند تھی۔ اور شیر نے کہا تھا کہ وہ ایک اور شکست کا خطرہ نہیں مول لے گا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی جتنی اکٹھی ہو سکتی تھی۔ اندرزغر کی فوج کا تو شمار ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنے فوج میں شامل کر لیے تھے۔ ان میں پیادہ بھی تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا میں آتش پرستوں کی جو فوجیں مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے وہ ابھی تک قدم گھسیٹتے مدائن کو جا رہے تھے۔ وہ صرف تکن کے مارے ہوئے نہیں تھے، ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ پسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہوئے تھے۔ اس بگدڑ میں جو کشتیاں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدینوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا تھا۔ ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ ان کے کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں پر تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اس طرح زندہ سپاہیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کشتیاں خون سے بھر گئی تھی۔ زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کینے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ کشتیاں دریاؤ کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ خود ہی بہتی کہیں سے کہیں جا پہنچی تھی اور دور دور کنارے سے لگ گئی تھی، اور زرتش کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور ذہنی حالت میں مدائن کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ 2-2 4-4 اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندرزغر کی فوج کو آتے دیکھا تو بھاگ اٹھے۔ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ تعداد ایسے سپاہیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے، ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے۔ ان سے بات کرتے تو وہ خالی خالی نگاہوں اور بے تاثر چہروں سے ہر کسی کو دیکھتے تھے۔ بعض بولنے کے بجائے چیخیں مارتے اور دوڑ پڑتے تھے، پیشتر اس کے کہ یہ ساری فوج کے لیے خوف و ہراس کا سبب بن جائے۔ انہیں فوج سے دور لے جا کر ختم کر دو۔ ان کے سالار اندرزغر نے حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدائن کی یہ فوج تازہ دم تھی، اس نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن دریا کے معرکے سے بچے ہوئے سپاہی جب راستے میں اس تازہ دم فوج میں شامل ہوئے تو ہلکے سے خوف کی ایک لہر ساری فوج میں پھیل گئی۔ شکست خوردہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بے جگری سے لڑے ہیں، مسلمانوں کے متعلق اپنی فوج کو ایسی باتیں سنائی جیسے مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت طاقت ہو اور وہ جن بوت ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی قیادت کی یہ خوبی تھی کہ وہ دشمن کو جسمانی شکست ایسے دیتے تھے کہ دشمن پر نفسیاتی اثر بھی ہو پڑتا تھا، جو ایک عرصے تک دشمن کے سپاہیوں پر باقی رہتا، اور اسی دشمن کے ساتھ جب ایک اور معرکہ لڑا جاتا تو وہ نفسیاتی اثر خالد رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ دیتا تھا۔ یہ اثر پیدا کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ دشمن کو پسپا کرنے پر ہی مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ دشمن کا تعاقب کرتے اور اس سے زیادہ جانی نقصان پہنچاتے تھے۔